अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 6 जून 2026 और इस वक्त तकरीबन दोपहर के 3 बजने वाले हैं। अब तक के जितने भी सवालात हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में जो कल कैंपेन का आखिरी दिन था उस दौरान में जो नून लीग की लीडरशिप ने पीपल पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए या पीपल पार्टी की लीडरशिप ने नून लीग पर जो इल्ज़ामात लगाए उस हवाले से भी हैं। इसके साथ साथ शिगर और स्कर्दो में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वोट बैंक के हवाले से भी सवाल हैं और इसी खित्ते के अंदर ईरान की सॉफ्ट पावर किस तरीके से इमर्ज हो रही है इस हवाले से भी सवालात हैं। फिर 28वीं तरमीम और 18वीं तरमीम के दरमियान जो एक टसल मुतवातिर हमें हर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन की ज़ुबान से सुनने को मिलती है, उस हवाले से भी सवालात मुझसे पूछे गए। ख़ास तौर पर बिलावल ने कल गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से बयानबाजी की नून लीग के खिलाफ कि नून लीग 18वीं तरमीम को रिवर्स करने जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे, न्यूमरोलॉजिकल स्टडी पेश करेंगे। या फिर खुरम दस्तगीर ने और ख्वाजा साद रफ़ीक ने जिस तरह पीपल पार्टी की गवर्नेंस को कराची की गवर्नेंस के साथ रिलेट किया, उस पर भी बात करेंगे। और वफाकी हुकूमत के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जो महाजराई नज़र आ रही है उस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर अपनी साबका प्रेडिक्शंस की एंडोर्समेंट भी मैसेजेस की सूरत में जो मुझे रिसीव हुई वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कल एक साहब ने, अब्दुल जब्बार खान ने, मुझे पेशावर से मैसेज किया और उन्होंने बताया कि देखें आपकी प्रेडिक्शन अमेरिकन नेवल फ्लीट के ऊपर अटैक की सूरत में पूरी हो गई और ईरान ने कल अमेरिकन नेवल फ्लीट के ऊपर हमला किया और उसे नाकारा बना दिया और अब अमेरिकन नेवल फ्लीट ये खित्ता छोड़ने पर मजबूर भी हो चुका है और अमेरिकन नेवल फ्लीट जो है वो ईरान के साहिली इलाकों से दूर भी जा चुका है। और इन्होंने मेरी उन तमाम तर प्रेडिक्शंस की एंडोर्समेंट की जिस हवाले से मैं पिछले साल 23 जून 2025 से मुतवातिर आपके सामने बात कर रहा हूँ कि आबनाए हुर्मज़ से ही अमेरिका का बेड़ा गर्क होना भी स्टार्ट होगा और आबनाए हुर्मज़ में अमेरिका के बेड़े भी गर्क होंगे। इसके साथ साथ एक और मैसेज मुझे रिसीव हुआ और उसमें कल की जो मेरी प्रेडिक्शन थी, कल सुबह 9 बजे जो मैंने व्लॉग किया था कि इंडियन मीडिया किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को क्रिटिकली एवेल्युएट कर रहा है और इंडियन थिंक टैंक्स भी किस तरह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर नज़र जमाए हुए हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से या गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली के हवाले से 5-5 और 6-6 की कंपैटिबिलिटी के बकदर मैंने आपको बताया था कि इंडियन मीडिया का इस कदर ज़्यादा इसके अंदर किरदार नज़र आ रहा है, उनकी इस कदर गहरी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने सियासी जमातों को, अपनी हम नवा सियासी जमातों को झंडी दिखा दिया कि अब हम फॉर्म 47 वाला किरदार दोबारा अदा नहीं कर सकते, इसीलिए आप गिलगित बल्तिस्तान जाओ और अपनी कंपेन खुद करो। और उसके बाद कल शाम को इंडियन वजारत खारजा ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से अपनी एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी और अपने रिजर्वेशंस का इजहार भी किया, जिसके बाद मुझे कई दोस्तों ने मैसेजेस किए और कहा कि देखें आपने जो कल सुबह 5-5, 6-6 की कंपैटिबिलिटी के हवाले से व्लॉग किया था या फिर आपने मज़हर बरलास और चौधरी बिलावल हुसैन के साथ जो पॉडकास्ट किया उसके अंदर भी इंडियन मीडिया का जो फैक्टर है या इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन थिंक टैंक्स का जो फैक्टर है वो जो हाईलाइट किया था कल, उस हवाले से एंडोर्समेंट कल शाम को ही होगी। लेकिन बहरहाल कल कैंपेन का आखिरी दिन था और इस कैंपेन के दौरान हमने देखा बिलावल और आसफा भुट्टो वो कहीं ना कहीं आपको नून लीग के खिलाफ बरसते हुए नजर आए और नून लीग कहीं ना कहीं पीपल पार्टी के खिलाफ बरसती हुई नजर आई। लेकिन तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर ना तो पीटीआई की कैंपेन के हवाले से कोई खबर थी, ना ही मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हवाले से खबर थी। ये दोनों जमातें जो नून लीग और पीपल पार्टी इस वक्त आपको शाह से ज़्यादा शाह की वफादार बनती हुई भी नज़र आ रही हैं। दोनों का दिल कर रहा है कि दोनों के ऊपर इक़्तिदार का हुमा किसी न किसी तरीके से बैठ जाए। लेकिन पीपल पार्टी एक तरफ 18वीं तरमीम के हवाले से ये कह रही है कि नून लीग 18वीं तरमीम ख़त्म करना चाह रही है, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग एक तरफ तो ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि कराची में जो इस वक्त बैड गवर्नेंस है या कराची में यहाँ तक कि क्लिफ्टन और डीएचए के इलाके भी जिस कदर ज़्यादा वर्स हालत में हैं, उनके पीछे पीपल पार्टी की गवर्नेंस ही कार फरमा है। लेकिन इसके साथ साथ नून लीग एक चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हाईलाइट करती हुई नज़र आ रही है और वो ये कि वफाकी हुकूमत के मामले में चाहे बजट हो चाहे कोई भी तरमीम हो, नून लीग तो अकेली कर ही नहीं सकती। जो भी नून लीग कर रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं पीपल पार्टी का बराबर का रोल है, क्योंकि दोनों के वोट इकट्ठे होते हैं तो ही कोई अमेंडमेंट हो सकती है, तो ही कोई लेजिस्लेशन हो सकती है। और ये नून लीग बड़ा खूबसूरती के साथ इस चीज़ को
پورٹرے کرنے میں تقریباً کامیاب بھی ہو رہی ہے کہ نون لیگ اکیلی نہیں، پیپل پارٹی اس کے ساتھ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پیپل پارٹی ظاہری اعتبار سے جو مرضی کے، لیکن اندر خانے واقعی پیپل پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو ان کے بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں ڈنڈا کار فرما ہے، اور ڈنڈے کے زور پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہیں، لیکن اس قدر زیادہ برے پھنس چکے ہیں کہ اب ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لطیفہ سنا رہے ہیں۔ رہی بات 18ویں ترمیم کے حوالے سے یا 28ویں ترمیم کے حوالے سے، میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو ابھی اس کی فیور میں نہیں ہے، لیکن پیپل پارٹی کا پورا دل ہے کہ کسی طرح 28ویں ترمیم نہ ہو سکے بلکہ 18ویں ترمیم ہی رہے، اور 18ویں ترمیم کی صورت میں پیپل پارٹی کو جو دانہ پانی مل رہا ہے سندھ کی صورت میں پیپل پارٹی کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ دانہ پانی بند ہو، چاہے گلگت بلتستان کی حکومت مل جائے، چاہے آزاد کشمیر کی حکومت مل جائے، چاہے فارم 47 والا فارمولا دوبارہ سے گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں لانچ کروانے کی کوشش کی جائے، لیکن پیپل پارٹی کو معلوم ہے کہ سندھ میں 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو مزے ہیں وہ کہیں اور سے آ ہی نہیں سکتے، اور پھر یہ تو دونوں ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں، یہ تو صوبے ہیں ہی نہیں، صوبوں کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے جو مزے ہیں وہ کہیں اور مل ہی نہیں سکتے۔ لیکن آپ کو نیمرولوجیکلی میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں نا کہ چاہے 28ویں ترمیم ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی آئینی عدالت کوئی فیصلہ کرے، چاہے کوئی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کچھ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، 28ویں ترمیم کے وہ تمام تر خدوخال جو میڈیا پر ڈسکس ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے ذائچے میں ہو کر تو رہنے ہیں، نئے صوبے بھی ہوں گے، ٹائٹ فیڈرلزم ہوگا، یہ جو لوز فیڈرلزم یا یوگوسلاوین ماڈل جو 18ویں ترمیم کی صورت میں ایمرج ہوا یہ تو ریورس ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ تو فرام دا ڈے فرسٹ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی ہوں، یونیورسٹیز میں بھی اپنے ہر لیکچر کے اندر، ہر کانفرنس کے اندر 18ویں ترمیم کو یوگوسلاوین ماڈل کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو نون لیگ اس وقت بہت زیادہ خوبصورت انداز میں بیان کر چکی ہے کہ اگر 28ویں ترمیم ہوگی تو بھی پیپل پارٹی کے ساتھ ہی مل کر ہوگی، اکیلے تو نون لیگ کر ہی نہیں سکتی، پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر ہی کرے گی، اور اسی لیے پیپل پارٹی کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ سائنوں سے تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ 28ویں ترمیم کی اگر کوئی پریزنس ہوتی ہے، کوئی موجودگی ہوتی ہے تو اس ڈرافٹ کے اوپر منظوری کے حوالے سے تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتے، لیکن بیک اینڈ پر وہ کچھ ایسا پاکستان کے اندر ماحول جنریٹ کروانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسا اگریشن ہو جائے، اور اس زمن میں وہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو عمران خان کی محبت کے نام پر لانچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی سڑکوں پر نکل ہے، پی ٹی آئی دھرنے دینا شروع کر دے، پی ٹی آئی روڈ بلاک کرنا شروع کر دے، چاہے بہانہ عمران خان کی ملاقات ہو، چاہے بہانہ کو کچھ بھی ہو، علاج کا بہانہ ہو، واٹس ایور۔ لیکن پیپل پارٹی کی اسٹریٹجی جہاں ندیم افضل چند کی صورت میں پہلے ناکام ہوئی، اب دوسری اسٹریٹجی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹریگر کیا جائے، یا پی ٹی آئی کے اندر کچھ وہ لوگ جو در پردہ پیپل پارٹی کے حمایت یافتہ ہیں ان کو کسی طرح بھڑکایا جائے اور وہ لوگوں کو لے کر سڑکوں پر نکل آئیں، اور ہم کہیں کہ ہم تو 28ویں ترمیم کی فیور میں ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن دیکھو لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن ہر دو صورتوں کے اندر پیپل پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کا سر پھاڑنا ہے، اور ان دونوں نے اپنے فیسیلیٹیٹرز کا بھی سر پھاڑنا ہے، اور ان کے فیسیلیٹیٹرز نے ان کا بھی سر پھاڑنا ہے۔ یہ چیز آپ کو گلگت بلتستان میں بھی نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو بجٹ کے بعد ویری نیکسٹ ڈے سے وفاقی حکومت یا اسلام آباد کے اندر بھی آپ کو وفاقی دارالحکومت میں بھی آپ کو نظر آئے گی جب بجٹ کے بعد احتجاج یا باتیں جو ٹیکسز کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں ہونا شروع ہوں گی، تب بھی نون لیگ پیپل پارٹی کے اوپر الزام لگاتی ہوئی نظر آئے گی، پیپل پارٹی نون لیگ پر الزام لگاتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، چاہے بجٹ ہے چاہے کوئی ترمیم ہے، نون لیگ اکیلی کر ہی نہیں سکتی، نون لیگ کی تو اتنی اکثریت ہی نہیں ہے پیپل پارٹی کا جب تک ساتھ نہ ہو۔ رہی بات دوسرے سوال کی، اگر یہاں پر دوسرا سوال بھی دیکھا جائے کہ سکردو اور شگر کے اندر مجلس وحدت المسلمین کی کیا صورتحال ہے، میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ 2015 سے پہلے شگر سکردو کا حصہ تھا، لیکن 2015 میں شگر کو الگ ضلع بنا دیا گیا، اور اس وقت بلتستان کے اندر 5 ضلع ہیں، سکردو، شگر، کھرمن، گانچے اور روندو، اور یہاں پر علامہ راجہ ناصر عباس کا بھی بہت زیادہ رول ہے، اور دیگر جو شیعہ علماء یا شیعہ اسکالرز ہیں ان کا بہت زیادہ اثر رسوخ ہے، اور ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بھی ہے۔ اور آپ خبروں کے اندر دیکھیں، کل بلاول نے جو گلگت بلتستان میں تقریر کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اب پیپل پارٹی جوائن کر لیں، لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ تمام تر بلتستان ڈویژن کے اندر جہاں 80% تک تقریباً نمائندگی مسلک اہل بیت کیا یا ان کے ووٹرز کیا، ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ گہرا اتحاد ہے، اور یہاں پر پیپل پارٹی کے ساتھ ہی اصل مقابلہ ہے، یعنی کہ ایک سائڈ پر آپ کہہ لیں پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم یا ان کے حمایت یافتہ امیدواران ہیں، اور دوسری جانب پیپل پارٹی ہی ہے، اور انہی کا اصل مقابلہ ہے۔ یہاں پر کہیں نہ کہیں نون لیگ تو دائیں یا بائیں نظر ہی نہیں آتی۔ پھر دوسری صورت میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس خطے کو ایران صغیر کیوں کہا
کہا جاتا ہے سید علی ہمدانی جو ایران کے شہر ہمدان سے جن کا تعلق تھا وہ یہاں پر آ کر سیٹل ہوئے اور تب سے لے کے آج تک یہاں کا کلچر، یہاں کی مذہبی رسومات، یہاں کا اٹھنا بیٹھنا وہ آپ کو ایرانینائزڈ نظر آتا ہے۔ چاہے لینگویج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو بلتی لینگویج ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تبت کی جو لینگویجز ہیں، تبتن لینگویجز ہیں، ان کا پارٹ نظر آتی ہے، لیکن کلچرلی یہ علاقہ ایک طرح سے ایرانینائزڈ ہو چکا ہے۔ اور سید علی ہمدانی کے یہاں پر آنے کے بعد سے یہ تمام تر سلسلہ شروع ہوا، تو کہیں نہ کہیں آپ اس کو چائنانائزڈ یا سائنو ایرانین سوسائٹی بھی کہہ سکتے ہیں، یا دوسری صورت میں آپ اس کو سائنو پرشین سوسائٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر 80% کے قریب مسلک اہل بیت کے لوگ ہیں، لیکن اگر گانچے کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں نور بخشیہ مکتبہ فکر بھی ہے اور اہل حدیث مکتبہ فکر بھی ہے، لیکن یہاں پر مسلک اہل بیت کی اکثریت کی وجہ سے یا علامہ راجہ ناصر عباس اور دیگر شیعہ اسکالرز کی موجودگی کی وجہ سے، ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ ایران کے لیے بہت زیادہ سافٹ پاور رکھتا ہے، بہت زیادہ ایران کی سافٹ پاور یہاں پر موجود ہے، اور دوسری جانب کہیں نہ کہیں چین کی سافٹ پاور بھی یہاں پر موجود ہے لینگویج کے اعتبار سے۔ تو لینگویج اور کلچر کو آپ مکس کریں تو کہیں نہ کہیں ایران اور چین دونوں کے سٹیکس یہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ پھر اس علاقے میں لداخ بہت زیادہ قریب ہے، اور لداخ کی وجہ سے چین کا یہاں پر گلوان کی گھاٹی کے بعد کے اختلافات کے بعد سے بہت زیادہ چین کا یہاں پر انٹرسٹ موجود ہے، اور چین یہاں پر اسٹریٹجیکلی اپنی آبزرویشنز بھی رکھے ہوئے ہیں، اور چین بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس علاقے کے اندر اختلافات ہوں یا اس علاقے کے اندر فارم 47 کی وجہ سے کوئی ہنگامہ آرائی ہو۔ اور پھر آبنائے ہرمز میں جو اس وقت اونچ نیچ ہو رہی ہے، اس کے بعد سے چین اور ایران کے درمیان تجارت بھی وایا پاکستان اسی علاقے کی صورت میں ہو رہی ہے، اسی لیے چین کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پر روڈز بند ہوں، دوبارہ سے دھرنے دیے جائیں۔ یہاں کے عمومی مائنڈ سیٹ کو دیکھا جائے تو ایک چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی عوامی تحریکیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں وفاق کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہیں، روڈ بلاکس کی صورت میں، دھرنے کی صورت میں، یا کسی بھی مظاہرے کی صورت میں، کیونکہ پہاڑوں پر موجود گھاٹیاں یا اس طرح کے راستے جو پرخطر جو راستے ہیں ان کو اگر بند کر دیا جائے تو پاکستان اور چین کے درمیان تجارت مکمل طور پر رک جاتی ہے، اور اب تو اس کے اندر آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد ایران کا فیکٹر بھی ایڈ ہو چکا ہے۔ اسی لیے چین بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ علاقہ بلاک ہو، ایران بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ علاقہ بلاک ہو، اور پاکستان بھی، جہاں اس وقت پاکستان کا رول بہت زیادہ ایمرج ہو رہا ہے خطے میں پیس فیسیلیٹیٹر کے طور پر، پاکستان بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پر کوئی دھرنا ہو، کوئی جلوس ہو، کوئی روڈ بند ہو۔ اور انڈین میڈیا بھی جس قدر زیادہ پاکستان کی بدنامی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، پاکستان اس کو ایسا بہانہ بھی کوئی نہیں فراہم کرنے دینا چاہے گا جس سے یہ ظاہر ہو کہ انڈین میڈیا کو موقع مل سکے کہ وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کو مینوپولیٹ قرار دے یا یہاں کے عوام کے احتجاج کے اوپر خصوصی کوریج کرنے لگ جائے۔ اسی لیے ایسا نظر آتا ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے نون لیگ اور پیپل پارٹی جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اوپر نظریں جمائی ہوئی ہیں، ان کی نظریں ناکامی کے ساتھ واپس لوٹیں گی۔ لیکن بہرحال پھر بھی یہی کہوں گا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔